अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त ज़रा थोड़ा सियासी जो माहौल है उसके हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ जो इस वक्त एक मुत्तहिदा अपोजिशन की सूरत में जमातें नज़र आ रही हैं, उनका ये इस वक्त वो इंदिया दे रहे हैं कि ईद के बाद एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इसके लिए कुछ तैयारियाँ भी हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इनके साथ शामिल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है, इसकी क़यादत का जो सरबराही इजलास है वो हुआ है और इसकी तहरीक के सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई जो हैं उनकी रिहाइशगाह पर हुआ है। और इस इजलास में ये तय पाया है कि बाकायदा तौर पर हम ईद के फ़ौरी बाद एक APC बुलाएंगे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बुनियादी ढांचे की इसमें मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसके नीचे जो हैं वो ज़ैली कमेटियाँ जो हैं उनको भी तश्कील दिया गया है। अब इसका मकासद और इसके एजेंडे पर बात करेंगे। जो राब्ता कमेटी और ये जो ज़ैली कमेटियाँ हैं जिनके हवाले से बात हो रही है, ये इसमें बताया गया है कि जो ज़ैली कमेटियाँ हैं उनमें एक राब्ता कमेटी है, उसकी सरबराही असद कैसर साहब करेंगे, सियासी सरगर्मियों को देखेंगे। राब्तों की कमेटी हामिद रज़ा साहब उसको देखेंगे और तीसरी जो कमेटी है उसके लिए लतीफ़ खोसा साहब जो है उनकी सरबराही में उसको तश्कील दिया गया है। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मकसद, इसका एजेंडा जो है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और पहले जिस तरह से एक रिवायत रही है, एक हमें शुरू से नज़र आता रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बात करती है, किसी प्रोटेस्ट की बात करती है या सियासी जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, उसका नतीजा कुछ हमें नज़र नहीं आया अब तक सो फार। बहुत अरसा हो गया इस चीज़ को। और अब फिर वो ईद के बाद अगर इसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट करने चाहते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में। जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और साफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। जो इस वक्त डिटेल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ईद के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो जिस तहरीक का इंदिया दे रही है, उसके हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। एजेंडा हमेशा की तरह हमें वही नज़र आ रहा है जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, लेकिन अब जो इस वक्त जमातें इनके साथ मौजूद हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मौलाना फजलुर रहमान, बाकी लोग, क्या वो उनके साथ खड़े रहेंगे? सबके मफादात मुख्तलिफ हैं, सबके एक जैसे मफादात नहीं हैं, तो फिर आपको क्या लग रहा है? शुक्रिया नाहिद। एक तो जो अपोजिशन के इत्तेहाद की बातें हैं, ये सब इसलिए मुझे बेमानी लग रही है कि मुख्तलिफ ख्याल होना सियासी जमातों का वो कोई ज्यादा मायूब बात नहीं है। और माजी में हमने सियासी इत्तेहादों में देखा था कि मुख्तलिफ मकतब फिक्र की जमातें एक साथ सियासी तहरीकें चला चुकी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ है वो माजी से बरक्स है। एक तो जो एजेंडा है, इन तमाम जो माजी में जमातें इकट्ठी हुई थी उनका एजेंडा अमूमन एक हुआ करता था, यानी या हुकूमत के खिलाफ उनकी इख्तिजाज की तहरीक होती कि हुकूमत को हटाना है, या महंगाई के खिलाफ होती, या कोई किसी और सियासी और अवामी मसले पे मबनी उनके एजेंडा तश्कील पाता। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का एजेंडा और मंशूर कतई मुख्तलिफ है। PTI दूसरी जानिब जा रही है। PTI के सबसे बड़ी ख्वाहिश या जो सबसे बड़ा सियासी मकसद है वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवाना है। मौलाना साहब को इमरान खान साहब के जेल में रहने या उनके बाहर आने से कोई सरोकार ही नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब अपने तौर पर जो वो एक पश्तून नेशनलिज्म के दाई सियासतदान है, उनकी जमात ने हमेशा पश्तूनों के नाम की सियासत की है। वो एक अलग बहस है, उस पर भी बहस हो सकती है कि उन्होंने किस तरह पश्तून नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया, किस तरह पश्तूनों को इस्तेमाल किया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो आपका सवाल है उसकी तरफ आते हैं तो ये जितनी भी जमातें जो इत्तेहाद के नाम पे ईद के बाद जमा होने की कोशिश कर रही है, मुझे इसका कोई नतीजा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
ایک تو دیکھیں اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج ہے. بالکل. اس حوالے سے ان تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت نے بلایا بھی تھا. جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس میں سیکورٹی کے اعلیٰ حکام کے علاوہ تمام پارلیمانی جماعتیں موجود تھی. ابھی حال ہی میں جو اجلاس جی ہوا تھا بالکل. پارلیمنٹ ہاؤس میں ہاں ہاں. اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. اس میں مولانا صاحب تشریف فرما تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے اتنا زیادہ سنجیدہ ہوتے یا کچھ بھی سنجیدہ ہوتے تو شاید مولانا فضل الرحمان نہ بیٹھتے پارلیمان کے اجلاس میں یا پھر پیپلز پارٹی ان کے کہنے پہ شامل ہوتی. اب ایک دوسری بات جو ہمارے سامنے ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود ایک اے پی سی بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس میں بھی پی ٹی آئی نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے. اور ماضی میں شہباز شریف صاحب نے ایسی جو بھی کوشش کی ہے اس میں پی ٹی آئی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہ جائے اور گراس روٹ معاملات پہ نہ جائے کہ مولانا رحمان صاحب کے گریونسز کیا ہے, مولانا صاحب کے مطالبات کیا ہے, ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان سے کیا شکایتیں ہیں, ان کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے, محمود خان جدے کے حلقے میں بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک سائٹ پہ وقتی طور پر کر بھی لیں تب بھی ان کا کوئی ایجنڈا طے نہیں ہو پا رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مطالبہ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کا مطالبہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. محمود خان صاحب کی تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ چاہتے کیا ہے, وہ جمہوری سائٹ پہ ہے کہ نہیں وہ کوئی اور صدارتی یا شخصی نظام پاکستان میں رائج کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں فی الوقت میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ عید کے بعد اول تو مجھے یہ بیٹھک ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, اور اگر بالفرض یہ لوگ بیٹھ بھی گئی کسی عید ملن پارٹی میں تو پارٹی ہی رہے گی. اس کا کوئی نتیجہ سیاسی طور پر مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, ابھی ایجنڈا ہی جو ہے وہ طے نہیں پا رہا ہے. کیا مولانا تحریک جو ہیں مولانا صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے اس پر چلیں گے؟ اس پہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. وہ تو صرف بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا چاہتے ہیں, جو باقی جماعتیں شامل ہیں ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اگر مفادات اکٹھے ہوں تو تبھی آپ اکٹھے چل سکتے ہیں. مختلف الخیال ہونا ایک اور بات ہے, لیکن مفادات کا اکٹھا ہونا, سیم ہونا, وہ بہت ضروری ہے. ناہید بات یہ ہے کہ اگر ہم سیاسی منظرنامے میں کچھ پیچھے کی طرف نظر دوڑائیں, ماضی میں جتنے بھی سیاسی اتحاد بنے ہیں یا پاکستان میں جو بھی تحریکیں چلی ہیں حکومت مخالف تحریکیں, وہ تحریکیں ان کی بنیاد اس بات پر ہوتی تھی کہ ایجنڈا پہلے تیار ہوتا تھا, اس کے بعد سیاسی اتحاد بنتے تھے, اور اس ایجنڈے کے تحت ہی تمام پارٹیاں جو ہیں متحد ہوتی تھیں, اس ایجنڈے کو لے کر آگے چلتی تھیں. یہ منیمم پوائنٹس ہوتے تھے جس کی بنیاد پر تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ تحریک تحفظ آئین جس کی بات آپ کر رہی ہیں تقریباً 6 مہینے سے یہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ آج بھی یہ طے نہیں کر سکے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. اس کے لیے کمیٹیاں بن رہی ہیں, اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر تحریک چلائیں تو کس بات پر چلائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تضادات اس وجہ سے بھی ہیں کہ اس اتحاد میں شامل پارٹیاں ان کے نہ صرف یہ کہ سیاسی مفادات الگ الگ ہیں بلکہ علاقائی بنیادوں پر ان کے نظریات جو ہیں مختلف ہیں. اس وقت جیسے صافی صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان تمام معاشی پالیسیوں کا محور عوام کو ریلیف دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے, تو ابھی ایجنڈے کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد پر ہم تحریک چلائیں, کیونکہ حکومت کی معاشی پالیسیاں ابھی ایسی نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا سیاسی ہتھیار نہیں ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سامنے رکھ کر وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں. پھر دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں شامل جو پارٹیاں ہیں وہ ان کے نظریات اور خیالات اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ اس تحریک میں شامل جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ لیڈر کی رہائی
اور لیڈر کو رائے دینا. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں دیکھیں ریسنٹلی جو پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اس میں بھی انہوں نے آخری وقت میں آ کر, حالانکہ اسپیکر کو 16 رکنی وفد کے نام دیے انہوں نے ایک دن پہلے, اسپیکر نے منظوری دی, اور لیکن اگلے روز انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم پہلے چیئرمین صاحب سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے, ایک فرد واحد کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہے اور وہی فیصلے کر رہا ہے. اور اس طرح سے تحریکیں جو ہیں نہیں چلا کرتی. تحریکیں جو ہیں وہ ایک منیمم ایجنڈے کے تحت چلتی ہیں, اور منیمم, اور پھر دوسرا اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک اہم جو رول ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان. جی بالکل. مولانا فضل الرحمان کو یہ ابھی ریسنٹلی کی بات نہیں ہے بلکہ شروع سے ہی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ جیل میں جا کر ملاقات کر لیں. وہ انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر دوسرا یہ ہے کہ مولانا جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے. جمہوریت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بہترین کردار ادا کر سکتی پارلیمنٹ کے اندر, اور پارلیمنٹ ہی محور ہوتا ہے سیاسی جدوجہد کا, کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے چل رہی ہے, پارلیمنٹ فعال ہے, اس کی فعالیت کے پیش نظر جو ہے سیاسی تحریکیں جو ہیں سڑکوں پر نہیں آتی. جب پارلیمنٹ بند ہو جائے تو سیاسی تحریکیں سڑکوں پر آ جاتی ہیں. ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم موجود ہے, تمام مسائل وہاں ڈسکس ہوتے ہیں. خود اسپیکر نے ابھی 2 دن پہلے جو انٹرویو دیا اس میں یہ بات کہی کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں عوامی مسائل پر تو بات نہیں کرتی. وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے پارلیمانی سطح پر یا عوامی سطح پر کوئی پذیرائی حاصل نہیں کر سکی. اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی جو بھی انہوں نے کالز دی ہیں ان کالز پر عوام نے کوئی رسپانس نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے عوام اور اس پارٹی کے درمیان فاصلے جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, اور کوئی تحریک بھی عوام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو آپ پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, اتنا اہم جو اجلاس ہے آپ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے, حالانکہ جو باقی پارٹیز ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کے ساتھ اس وقت آپ کی سو کالڈ اس متحدہ اپوزیشن میں شامل ہیں, وہ اس میں شریک تھے. آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں امن و امان کی صورتحال پر. ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور دوسرا جس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں ہم واضح طور پر بالکل ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, سیاسی مفادات مختلف ہیں, نظریات مختلف ہیں, تو یہ کیسے کنسنسس ہو پائے گا, کس طرح سے آغاز ہوگا اس تحریک کا؟ شکریہ ناہید, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سوال کے دوسرے حصے سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے, ماضی میں حکومت کے خلاف عام طور پر جو سیاسی تحریکیں ہوتی تھیں, جیسے 2014 میں ہوئی یا اس سے پہلے 77 میں ہوئی یا 99 میں ہوئی, اور بھی تحریکیں ہیں, ان کا ایک خفیہ مقصد جمہوری عمل کو اور آئینی عمل کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہوتا تھا. اس وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھتے تھے, اور اسی نقطے پر کسی پراسرار اشارے پر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اب اس وقت جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر ایسی کوئی موومنٹ موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا جائے. صرف ایک اس میں گروپ ہے, اس کو آپ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں یا مانی پی ٹی آئی کا ایک گروہ ہے جو جمہوری عمل کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اب تحریک تحفظ آئین یا وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں, کیا ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہ جمہوری عمل اور آئینی عمل کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں؟ قطعاً نہیں کرنا چاہتے. ان کی صورتیں مختلف ہیں, ان کے اختلافات مختلف ہیں. مولانا فضل الرحمان کا اختلاف کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا اختلاف تو یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات تک سسٹم کے اندر وہ لوگ جو خفیہ طور پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے, انہوں نے جے یو آئی کے مفادات کو نقصان پہنچایا.
وہ آج بھی مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے کے پی میں اور پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ تو پی ٹی آئی سے شکوہ ہے اور پی ٹی آئی سے زخم گزیدہ ہے مولانا فضل الرحمان. اب مولانا فضل الرحمان وزادار آدمی ہیں, سیاسی ذہن ہے, بالغ سیاسی ذہن ہے, وہ انگیجمنٹ تو رکھیں گے لیکن وہ جمہوریت اور آئین کے استحکام میں شریک نہیں ہوں گے. یہی سبب ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی, آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا, یہی سبب ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ شریک ہوئے. اور اب اگر پی ٹی آئی جو قومی سلامتی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتی اور وہ ایک پرائیویٹلی اے پی سی بلانا چاہتی ہے, یہ ایک مذاق ہے. یہ تو ایک آپ تضاد کھڑا کرنا چاہتے ہیں. دراصل آپ دیکھیں نا, جب فلسفے میں بحث ہوتی ہے تو ایک سوال ہائپوتھیٹیکلی اٹھایا جاتا ہے کہ کائنات میں دو خدا کیوں نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے تو پھر تو کائنات بلا شرکت غیر ایک ہی حاکم ہے کائنات کا, وہ اللہ کی ذات ہے. اگر کچھ زیادہ ہوتے تو یہ دنیا تو تباہ ہو جاتی, جنگ و جدل ایسا ہوتا, دو طاقتوں کے درمیان کے تباہی مچ جاتی. اس وقت بھی اگر ریاست امن و امان چاہتی ہے, ٹیررزم کا خاتمہ چاہتی ہے اور چیزوں کو سٹریم لائن کرنا چاہتی ہے, تو اس مرحلے پر ریاست کے ساتھ اپنے اختلافات کے باوجود بیٹھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ ایک علیحدہ اکثر ایک ٹرم استعمال کرتی ہیں شنیلا کے 1.5 اینٹ کی مسجد آپ الگ بنا لیتے ہیں. تو یہ دراصل ریاست کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. اور چونکہ پی ٹی آئی یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ کی ایلیمنٹ ہے موجود ہے جس کا ذکر حافظ صاحب نے کیا, میں اس سے ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ریجنل کنیکٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں. ریجنل کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہی اس وقت ہمارے یہاں پرابلم موجود ہے. اس پرابلم کی تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جو کنیکٹیوٹی کے مخالفین ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم ختم کرنا چاہتے ہیں, امن و امان. یہ سارا تضاد ہے, اور اسی تضاد کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی اتفاق رائے وہ نہیں ہوگا. انگیجمنٹ وغیرہ وہ ہوتی رہے گی, لیکن آپ کوئی گراؤنڈ پہ کوئی ایسی موو نہیں دیکھیں گے جو جمہوری عمل اور آئینی عمل کو عدم استحکام سے دوچار کر سکے. ٹھیک ہے. اور امن جو ہوگا اور جو ٹیررزم کا خاتمہ ہوگا وہ بھی جمہوری اور آئینی عمل کے ذریعے ہوگا, اختلاف اور فساد کے ذریعے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے شنیلا, اس وقت زیادہ جو امیدیں وابستہ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ہیں. مولانا صاحب کی جو ہے وہ اسی پر تکیہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ شاید جب وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہماری تحریک جو ہے وہ زور پکڑے گی. لیکن بہت سارے تضادات ہیں, تضادات کا مجموعہ ہے یہ متحدہ اپوزیشن, کسی ایک ایجنڈے پر ابھی تک کنسنسس نہیں ہے. تو معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے, کیا کوئی آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں پہلے تو وہی کچھ سیریس نوعیت کی نہیں ہے. افطاریوں پہ مل رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے جی کہا جا رہا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے اور ہماری ایک بن رہے الائنس بن رہا ہے. اور سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے خود آئین توڑا, جو سپریم کورٹ میں ثابت ہوا ہے کہ ان کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر وزیر اعظم نے آئین توڑا ہے, ان پہ آرٹیکل 6 چلنا چاہیے, وہ آئین کے تحفظ کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے ملک میں اس وقت پارلیمنٹ ہے, آپ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہو, جب آئین ٹوٹتا ہے یا معطل ہوتا ہے جس کے تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہوتی. آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مراد وہاں سے لے رہے ہیں, آپ کے ایک صوبے کے اندر حکومت ہے جس کا وزیر اعلیٰ ہر میٹنگز کے اندر آ کے بیٹھ رہا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے پیچھے یہ اس لیے چلنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا کا ورکر بڑا کمیٹڈ ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری سٹریٹ پاور تو ہے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی سٹریٹ پاور بہت دفعہ دکھانے کی کوشش کی ہے, اور ان کی سٹریٹ پاور نہیں, کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ملتے. رینٹا کراؤڈ آتا ہے جس کے اندر بہت سے ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں, اسلحہ دے کے کے پی کی حکومت کے سارے وسائل استعمال کر کے یہ آتے ہیں وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے. لیکن جو عام ورکر ہے, ان کا عام سپورٹر ہے, وہ نہیں نکلتا ان کے لیے, نہ وہ ان کے جلسوں میں آ رہا ہے نہ وہ ان کے احتجاج کے اندر آ رہا ہے. تو یہ مولانا کا کندھا اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں جہاں پہ ہم بات کریں نا آئین کی تحفظ کی, مولانا نے کبھی بھی آئین کے خلاف جا کے کچھ بھی نہیں کیا. مولانا نے نہ کبھی ایسی کسی تحریک کے اندر شامل ہوئے ہیں جو آئین توڑنے کے لیے ہو, تو مولانا اپنا کندھا ان کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ عوامی تو ہے ہی نہیں, کسی عوامی مسئلے کے لیے. اس وقت ملک دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر آیا. مولانا فضل الرحمان تو حکومت کو خود پیشکش کریں کہ آپ مجھے کہیں گے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں,
आए बलूचिस्तान के जो मसले हैं उस पर बैठते हैं, मुज़ाकरात के जरिए या अफ़वाम व तफ़हीम के जरिए उसको हल करते हैं। ये उस किसी मसले में बैठ नहीं रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए तो आ नहीं रहे कि मुल्क में दहशतगर्दी है, इस वक्त अवाम को ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद हों, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई तहरीक चलाएं, दहशतगर्दों के खिलाफ कोई तहरीक चलाएं, उसमें हुकूमत को मजबूत करें। ये एक बानी पीटीआई को जेल से निकालना है, उसको निकालने के लिए आप एक वो कह रहे हैं जी तहफ़्फ़ुज़ आईन तहरीक हम चलाएंगे, तो कोई एजेंडा जब सामने आएगा, जब कोई बात होगी फिर होगा। मुझे इस तहरीक से कोई भी वो नज़र नहीं आ रहा कि कोई कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि ये अवामी तहरीक नहीं है। और जो दूसरी पार्टी शामिल है इनके अंदर, वो इनको अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, जो कि जेल के अंदर अपनी करप्शन की वजह से गए हैं, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए। फिर मौलाना फजल रहमान तो खुद कहते हैं कि केपीके में जो है ये धांधली के जरिए आए हैं। तो जो हम मौलाना इनकी हुकूमत को ही नहीं मान रहे, तो फिर अगर ये मौलाना के साथ चल रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी हुकूमत छोड़ दें, वहां से बाहर निकलें, फिर मौलाना भी इनके ऊपर एतबार करेगा कि ये वाकई कोई धांधली के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, या वाकई इनको लग रहा है कि कुछ आइन मुअत्तल हुआ है। जब आप बैठे हुए हैं उसी आइन के तहत सारी सहूलतें मराहत एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर जो साथ बैठे हुए लोग हैं उनको नजर आ रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, यानी ये मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लगता नहीं है कि चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ें। और जिसका ऐलान किया जा रहा है या इंदिया दिया जा रहा है जिस तहरीक का, वो कोई नहीं रहा है कि ये बेल जो है वो आगे बढ़ेगी या चढ़ेगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें इस पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं, ईद के बाद सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि मामलात जो है मुत्तहिदा अपोजिशन किस तरह लेकर आगे बढ़ती है। और ख़ास तौर पर इस वक्त अमन व अमान का जो मसला है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इस वक्त जो है प्रेफरेंस प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। आप वहाँ पर शामिल नहीं होते हैं और अलहदा से आप एक APC बुलाने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि वो APCs पे बुलाना चाहती है। मामलात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इस पर मिल बैठने की ज़रूरत है, ना कि आप तहरीक का आगाज़ करें या सड़कों पर निकलने की बात करें। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है और मुफाद आमा की जब हम बात कर रहे हैं, आवाम की जो मसाइल हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और तमाम सियासी जमातों की वो तरजीह होनी चाहिए कि अवामी जो मसाइल हैं उसके लिए आवाज़ उठाएँ, उस पर बात करें। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दो बड़े अहम मसाइल हैं, उनके हवाले से हमें बात करनी है। एक तो चीनी की कीमतों के हवाले से बड़ी अफवाहें इस वक्त हमने सुना वो चल रही थी और उस पर बड़ी सियासत भी हुई, और उसके साथ साथ सोलर के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से, सोलराइजेशन के हवाले से भी बड़ी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शमसी तवानाई पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये बताया है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं है। उनकी ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर एक अहम जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर क्लैरिटी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। बिजली की कीमत में कमी के जामे जो पैकेज है उसका भी हम जल्द ऐलान करेंगे, और इसके हवाले से भी बात होगी। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने तमाम अबहाम जो हैं वो दूर किए हैं, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इन्हीं चीज़ों पर सियासत की जाती है। फिर चीनी की कीमतों के हवाले से जो है वो इस वक्त हुकूमत बहुत एक्शन ले रही है, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी उसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि चीनी की कीमत जो है वो 180 रुपये हो चुकी है। लेकिन
कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर बराए क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, ये अफवाहें हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मार्केट में 162 रुपये 162 रुपीज़ आपको उस पर चीनी मिल रही है, और अगर आप यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर 152 रुपये किलो आपको जो है चीनी दस्तयाब है। इसके हवाले से गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है, इसलिए इस किस्म की अफवाहें फैलाने की, इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पैनिक क्रिएट होता है और आवाम परेशान हो जाते हैं। इसी पर साफ़ी साहब की मैं राय पहले लेना चाहूँगी। साफ़ी साहब, पहले तो सोल्यूशन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। उस पे भी हमने सुना कि बड़ी बेचैनी थी आवाम में, और जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जो पॉलिसी अब आ रही है उसमें बड़ा आवाम को नुकसान होगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस पर बड़ी क्लैरिटी, एक तो सोलराइजेशन पॉलिसी पर दी है क्लैरिटी, और दूसरा बिजली की कीमतों की कमी के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक पैकेज जल्द हम अनाउंस करेंगे। जी नाहिद, एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत ही बरवक्त इक़दाम उठाया है, और उनकी तरफ से वजाहत बजाते खुद आना एक अच्छी बात है, क्योंकि सोलराइजेशन और स्पेशली टैरिफ के हवाले से वाकई कंज्यूमर बहुत परेशान था, और जिन लोगों ने लाखों बल्कि कुछ लोग तो मिलियंस में ये जो अपना सोलर सिस्टम है लोगों ने अपने डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए लगाए थे, उनमें काफी तशवीश लहर दौड़ गई थी, और वो शायद समझने लगे थे। और सोशल मीडिया तो माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि वो बात का बतंगड़ बनाने में बहुत माहिर हो गया है। तो अवाम में तशवीश और अवाम को हुकूमत से बदजन करने के लिए ये जो सोलर के हवाले से जो टैरिफ की एक पॉलिसी जो सरकारी सतह पे जारी हुई थी, उस हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अच्छा किया कि उसकी वजाहत की कि सोलराइजेशन की पॉलिसी वही पुरानी है, कंज्यूमर पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये बात की बातें हैं कि जब कोई फ्यूचर में अगर कोई नई सोलर पॉलिसी आती है तो फिर उस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस इक़दाम का मकसद यही है कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो उस पर वावेला क्यों। लेकिन एक सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड है वो बिल्कुल हाथ धो के हुकूमत के पीछे पड़ गया था, और अभी हाल ही में जो बिल आए हैं, हम खुद जो अपने घर में जो एक सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एज पर प्रीवियस जो टैरिफ और जो एक तरीकाकार है वापडा और कंज्यूमर के बीच में, उसी के मुताबिक हमें बिल मौसूल हुआ था। तो अब हमने ये देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हुक्काम को हिदायत की है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, उनकी तरफ से अवाम को बिल्कुल क्लियरिटी जरूर आनी चाहिए। लेकिन हमारी इत्मीनान की बात यही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि सोलराइजेशन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने चीनी की कीमतों के बारे में पूछा, तो रमजान का बाबरकत महीना है, और इस बाबरकत महीने से फयूज और बरकत समेटने का सिलसिला हम इसी तरह ही करते हैं कि कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा और जो कार्बोहाइड्रेशन है हमारी पूरी खुराकी मवाद के अंदर, चाहे आटा हो, चाहे गन्ना हो, चाहे चीनी हो, उनको अपने गुल खिलाने का जो है वो मौका मिलता है, क्योंकि उन्होंने भी सवाब कमाने के लिए अपनी तिजोरियां भरनी होती है। तो चीनी की तो देखे हुकूमत बार बार कह रही है कि चीनी की सप्लाई में भी कोई कमी नहीं है, और सरकारी सतह पे चीनी जो है वो दस्तयाब भी है। कीमतों का आपने खुद बता दिया कि ग़िज़ाई जो हम वफाकी वजीर है तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ाई अजनास की तहफ़्फ़ुज़ के जो वज़ीर है, उन्होंने भी कीमतें सरकारी बता दी कि मार्केट में सरकारी नर्ख में चीनी जो है वो ज्यादा महंगी दस्तयाब है, और जो ज़ख़ीरांदोज़ है वो रोजादारों जो है वो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं, और अल्लाह की अजाब को वो दावत दे रहे हैं। इसके साथ साथ अल्लाह की अजाब तो उनको जरूर भुगतनी पड़ेगी, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो प्राइस रिव्यू कमेटी है और सूबाई सतह पे सूबाई हुकूमतें जो है इस बात का जरूर जायजा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि रमजान के महीने में चीनी का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल, हाँ। और लिहाजा ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ
کریک ڈاؤن کی شدید ضرورت ہے، اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے دعوے ہے کہ اگر چینی موجود ہے اور چینی کی کمی نہیں ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں زیادہ گیپ نہیں ہے، تو پھر قیمت وہی وصول ہونی چاہیے صارف سے جو سرکاری سطح پہ طے کر دی گئی ہے. صحیح ہے. حافظ صاحب پہلے ذرا سولرائزیشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو ریفارمز پاور سیکٹر میں آ رہی ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جلد ہی ہم عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے. ایک جو پیکج ہے وہ ہم انٹروڈیوس کروائیں گے، وہ ہم عوام کو دیں گے. دوسرا جو مسئلہ سولرائزیشن کا ہے، اس کی پالیسی میں تبدیلی کا جو شور شرابہ اور صارفین بہت پریشان ہے. صرف یہ افواہوں پر obviously لوگ یقین کر لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح سے ایک پراپر میکنزم کے تحت چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے، عوام میں پینک کریٹ کیا جاتا ہے. اس کو آج انہوں نے کافی حد تک اس تشویش کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. دیکھیں ناہید، بات یہ ہے کہ سولرائزیشن ہو، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا معاملہ ہو، یا چینی کی قیمتوں میں کمی کا معاملہ ہو، معاملہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پرائم منسٹر کی دلچسپی یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام کو سکون آنا چاہیے، اور انہیں اشیاء صرف بھی سستے داموں میں ملنی چاہیے، اور بجلی کے نرخ بھی کم ہونے چاہیے. سولرائزیشن کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ایک متبادل نظام ملے، اور بجلی کے جو نرخ ہے، بڑھتے ہوئے نرخ، اس کے مقابلے میں سولرائزیشن کے لیے حکومت نے ایک جامع پالیسی کا اعلان کیا، اور اسی کے تحت صوبائی حکومتیں آپ دیکھیں، خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں سولرائزیشن کے پروگرام پر بڑی احسن طریقے سے نہ صرف عمل ہو رہا ہے، بلکہ پنجاب میں تو 10 لاکھ گھروں کو سولر پینل جو ہیں وہ فری دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اسی طرح سندھ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو سولرائزیشن کے حوالے سے جو پالیسی بنائی تھی، اس میں ابہام 2 ہفتے پہلے اس وقت پیدا ہوا تھا جب سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ بجلی کے صارفین جو ہیں ان کو بجلی کی قیمت اور سولرائزیشن میں فرق جو ہے وہ کم ہو رہا تھا. جی بالکل. تو جس کی وجہ سے ایک بے چینی کی لہر اٹھی. پرائم منسٹر نے کل جو میٹنگ کی ہے اس حوالے سے، اور اس میں جو فیصلے کیے ہیں، وہ اس میں بڑے واضح طور پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ سولرائزیشن کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں تھیں ان کو مسترد کیا ہے، بلکہ ان کو بے بنیاد قرار دے کر حکومت کا یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ سولرائزیشن کی پالیسی جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور اس بارے میں کسی ابہام کی، کسی افواہ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے صرف یہ سولرائزیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ جامع اصلاحات بھی لائی جا رہی ہیں تاکہ بجلی ڈسکوز جو ہیں، جنریشن کمپنیاں، ان کی نجکاری کا عمل بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، تاکہ عوام پر بجلی کا بوجھ کم ہو اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں. تیسرا یہ ہے کہ بجلی کے پورے نظام میں ایک تبدیلی لائی جا رہی ہے، اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے. بجلی کے جو لاسز ہیں، خاص طور پر لائن لاسز، جو دنیا بھر میں سنگل ڈیجٹ پر ہوتے ہیں، پاکستان میں ڈبل ڈیجٹ پر چل رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کم کر کے 6، 7 یا 8 تک لایا جائے، تاکہ لائن لاسز، اور اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن جو ہے بہتر بنائی جائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹرانسمیشن لائن جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، تاکہ لوگوں کو بجلی جو ہے وہ کسی تعطل کے بغیر اور سستی بجلی فراہم ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جامع اصلاحات یہ بھی ہیں کہ ویبڈا میں ڈیجیٹلائزیشن ہے، وہاں ہیومن ریسورس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں تبدیلی لائی جا رہی. یہ تمام اقدامات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں، بجلی کے صارفین کو فائدہ پہنچایا جائے اور عوام کو ریلیف پہنچایا جائے. اور یہ پالیسی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو جاری ہوئی ہے، صوبے اس پر عمل کر رہے ہیں اور صوبے اس کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی دلچسپی یہ بھی ہے کہ اشیاء صرف جو ہے، خاص طور پر چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم داموں پر ملنی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ وزراء کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں مارکیٹس کا دورہ کریں گے اور وہاں بجلی کی صارفین سے ملاقات کریں گے، اور بجلی کی اور چینی کی قیمت کے حوالے سے وہ یہ جائزہ لیں گے کہ آیا واقعی چینی جو ہے وہ حکومت کے 162 پر کلو کے نرخوں پر فروخت ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں آج بھی جو مافیاز ہیں وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں،
اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر ذخیرہ رمضان اندوزی جو شریف ہے میں بہت ایکٹیو ہو اور جاتے خاص ہیں۔ طور پر رمضان میں یہ ان کا ایکٹیویزم جو ہے اس کو کمزور کرنے کی ضرورت اس بات پر اس لیے بھی ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کریں، اور یہ بنیادی کام صوبائی حکومتوں کا ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے علاقوں میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے چینی اور دیگر اشیاء صرف ان کی قیمتوں، دیکھیں اگر آٹے کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے، روٹی کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ چینی کی قیمت حکومت نے جو مقرر کی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ یہ ضرورت ہے ایک پختہ عزم کی، ایک سیاسی عزم کی، اور حکومت جو ہے اس طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ضلعی انتظامیہ، صوبائی حکومتیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری اس ضمن میں نظر آتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں۔ رمضان المبارک میں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں، بدقسمتی سے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مہنگے داموں ملتی ہیں، جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں خاص طور پہ وہ، اور جو یہاں پہ کارٹلائزیشن ہے، جو مافیاز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی کوشش کی گئی، اب آپ کمیٹی جو بنائی گئی ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت کمیٹی بنائی گئی ہے جو فل ایکشن لے رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن افواہیں ہیں اور سوشل میڈیا پر جو قیاس آرائیاں ہیں اس کی وجہ سے عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری سولرائزیشن کی پالیسی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی افواہیں ہیں، اور جو بجلی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، جو ریفارمز اس وقت انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں، اسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ خوب آپ نے اتنا بھاری بھرکم ایجنڈا میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے یہ جو خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی ہے اور گراں فروشی ہے، یہ مسئلہ تو ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن یہ یوں سمجھیے کہ 2002 کے بعد سے یہ زیادہ سخت ہوا ہے، سنجیدہ ہوا ہے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اس کو تباہ کر دیا گیا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں۔ جب مجسٹریٹ جو ہیڈ کرتا تھا مارکیٹ کمیٹی کو اور اس کو فارم کرتا تھا، وہ جب مارکیٹ میں قدم رکھتا تھا تو ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ مجرم کو پکڑتا بھی تھا اور اس کو سزا بھی دیتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجرم کو پکڑنے کے لیے جس مجسٹریٹ کا آپ تقرر کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کبھی گریڈ 12 کا بلدیہ کا ملازم، محکمہ زراعت کا ملازم، محکمہ تعلیم کا ملازم، جس کی یہ تربیت نہیں ہے، لہٰذا اس کو ڈاج دینا آسان ہو گیا ہے۔ سبب وہی ہے، وہ جو تنویر نقوی نے تباہی مچائی تھی پرویز مشرف کے زمانے میں۔ سر وقت تھوڑا کم ہے، ذرا جلدی سے اس پہ کمال ہے شنیلا کا بھی اس کا بھی پوائنٹ آف ویو۔ تو وہ جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ ابھی تک موجود ہے، اس خرابی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو کوئی متبادل نظام لے کے نہیں آئے اور بنا بنایا نظام تباہ کر دیا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ توجہ دیں گے تو آپ کی مارکیٹ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی شنیلا، یو ٹیک آن اٹ۔ اچھا میں سولر پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں ناہید۔ ابہام اس وجہ سے ہوا تھا کہ کہا یہ گیا تھا کہ جو پرانے صارفین ہیں ان کے لیے سولر کی پالیسی وہی رہے گی، جو نئے صارفین ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ 10 روپے پر یونٹ ان سے گورنمنٹ خریدے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ جو پرانے کنزیومر تھے نا، انہوں نے بڑے مہنگے داموں سولر لیا پینلز لیے تھے۔ اب سولر پینلز کی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمتیں گر چکی تھی۔ جو نئے لوگ تھے اب دیکھیں وہ سولر لگا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ حکومت کو بجلی سستی دے رہے ہیں، اور حکومت فرنس سول سے بنا کے مہنگی بجلی ان کو دے رہی ہے جن کا نیٹ میٹرنگ تھا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گیپ آ رہا تھا، اور وہ جو سارا تھا وہ ان کنزیومر کو ٹرانسفر کیا جاتا جن کے سولر نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے حکومت یہ چیز کہہ رہی تھی کہ جو پرانے جو صارفین ہیں ان کا تو 7 سال کا کانٹریکٹ اس وقت ہے وابڈا کے ساتھ، تو ان کی پالیسیز کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ جو نئے لوگ ہیں جو سستے داموں لے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے گا، لیکن یہ کہہ دینا کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ سولر نہ لگائے جائیں، لوگ ڈسکریج ہو جائیں، یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے سولر کو نا پاور جنریشن کمپنی کی طرح بنا دیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یونٹ بنائیں، حکومت کو دیتے جائیں، ان کا اتنا استعمال نہیں تھا، تو یہ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ پالیسی جو تھی بنائی گئی تھی، obviously اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تھی، ختم نہیں کیا اس جا پر رہا پالیسی ابھی بنائی جا رہی ہے۔ ابھی کوئی اناؤنسمنٹ حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی ہے، جب یہ پالیسی آئے گی انہوں نے کہا پرانی پالیسی جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ میرے تمام پینلسٹ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ چاروں کا شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
हर वक्त बर वक्त